सिटी प्रेस क्लब कराची में 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान की तकरीब सिटी प्रेस क्लब कराची में नहायत जोश व खरोश से मनाई गई। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। मर्द मोमिन कभी साजो सामान पर भरोसा नहीं करता, बल्कि टैंकों के सामने लेट कर जान देने को तरजीह देते हैं। इस पुरवकार तकरीब में सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की और अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मर्द मोमिन कभी साजो सामान पर भरोसा नहीं करता, बल्कि टैंकों के सामने लेट कर जान देने को तरजीह देता है। इस पुरवकार तकरीब में ओपन फोरम के तहत दीगर मेंबरान और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की और अपना इजहार ख्याल किया। मौके पर चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब कराची असद सईद खान भी मौजूद। उनका कहना था कि मुसलमान कभी कुफ़ार के सामने शिकस्त तस्लीम नहीं करता, चाहे 313 हो या 1 लाख। चल कर देखते हैं उस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पाकिस्तान की पहचान बन गए, खुद अपना ही इंतखाबी निशान बन गए। होली के रंग में रंग कर हिंदू बने रहे, घर लौटे तो फिर से मुसलमान बन गए। गरीब बेचारा रोज के फाकों से मर गया, गरीब बेचारा रोज के फाकों से मर गया, और कुछ लोग मुल्क खा के भी अनजान बन गए। पता ही नहीं हम किस सुनहरे मुल्क में रहते हैं। मैंने सुनहरे मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया लफ्ज़ कि हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास मैदान है। ये 4 चीज़ें जिस मुल्क में हो, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को फतह नहीं कर सकती। और मेरे परवरदिगार ने इस मुल्क को वो अता किया है। अगर आप सोचें जो मादनियात हमारे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, किसी के अंदर इतनी मजाल है कि जो इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा सके, है किसी के खिलाफ, किसी के अंदर इतनी मजाल है पूरी दुनिया में, मुझे बताएं कोई। लेकिन मुल्क पाकिस्तान जो आपका पाकिस्तान है, जो मेरा पाकिस्तान है, जो हमारी आने वाली नस्लों का पाकिस्तान, सबके लिए तारीखी दिन है, तारीख के औराक का एक सुनहरी दिन है। यौम दिफा पाकिस्तान का वो दिन है जब पूरी कौम पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इजहार करती है कि वो हर लम्हा पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। और इस दफ़ा पाक फौज का कहना है कि 6 सितंबर का मुनफरिद अंदाज में शहदा को खराज तहसील पेश करेंगे। जब तक हमारी नस्लों को नहीं पता होगा कि ये 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, यहाँ हमारा बैठकर बात करना बेकार। हमारा बच्चा आज बीकन स्कूल में पढ़ता है, दी स्मार्ट में पढ़ता है, दी एजुकेटर में पढ़ता है, लेकिन उससे हम पूछेंगे कि बेटा शहीद कितने थे, आप यकीन करो उनको नाम पूरे नहीं आएंगे, इसीलिए कि हमें खुद नाम पूरे नहीं आएंगे। आज हम ये कह होती है, लेकिन जब हम इदारे में आ गए तो उस अहदनामे को याद करके उस हलफ के नीचे अब आके सब एक है। जो दिलों की बातें, जो रंजिशें हैं, वो इस दरवाजे से बाहर आप जाने, आपके काम जाने, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। भारत ने 6 सितंबर 1965 को हमारी रात के तारीखी में हमारी कौम पर जब हमला किया था, तो हमारी पाक आर्मी ने, हमारी पाक फौज ने उनका डट के मुकाबला किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भी जब भी हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे कोई भी दुश्मन आग उठा के देखता है, तो हमारी पाक आर्मी, हमारी पाक फौज जो है उनका मुंह तोड़ जवाब। के सर पे दुपट्टे और माओं के सर पर चादर सलामत होगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम फौज और सलाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं और तमाम दोस्तों को। माशाल्लाह वकील साहब का पता है आपको, कोर्ट में खड़ा होकर जिस तरह चेहरा की जाती है, माशाल्लाह बहुत करप्शन में वो 100% जो है अच्छा काम करते हैं। और उनका स्टार्ट ही करप्शन से है। जब वो आते हैं तो उनका मकसद ये है कि हमने करप्शन करनी है। स्टार्ट कैसे लेना है, पुराने जो लोग हैं उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो उनको आगे लेकर आते हैं कि नहीं यार इनका तजर्बा ज़्यादा, कोई नहीं नया चेहरा आप मुझे बता दें, ऐसा चेहरा है कि जो कराची के लिए उन्होंने लाकर खड़ा किया हो कि ये कराची में आकर काम करें। कोई ऐसा चेहरा आप मुझे, वही पुराने शलवानी साहब, फलाने साहब, उनको उठाया यहाँ। इनके जो कारनामे हैं माशाल्लाह वो भी कोई कम नहीं है। आप सब जानते होंगे तरह तरह के हर किसी के ज़हन में अलग अलग सवाल हो, उसके जवाब होंगे,
میں بھی فوجی گھرانہ سے ہوں، میرا نانا بھی ریٹائر فوجی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس پروگرام میں باقاعدہ طریقے سے حاضری دیں. بس یہ آپ کوشش کریں، اسد بھائی کا جو مقصد ہے اس پہ پورا مدد کرنا. لیکن فوج پھر بھی ہمارے ملک کی مدد کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے ان کے گھروں کے اندر جا کے پانی نکال لیا، ان کی مدد کر رہی ہے. یہ ہمارے ملک کا جذبہ، یہ ہمارے قوم کا جذبہ ہے. ہم اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ بارڈر بھی سنبھالتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر بھی ہماری قوم کی حفاظت کر رہی ہے. آج ہم اپنے ملک کے اندر سینہ تان کے میں نے بھی تھوڑا سا ایک غزل لکھی تھی، ایک نظم لکھی تھی، جو بھی اس کو کہیں گے، اس مسلم امہ کے جو حالات ہیں ان کے اوپر، وہ میں آپ کی نظر کروں گا. یہ کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جدا اپنوں سے اپنے ہو رہے ہیں. ہر طرف ہے بس موت ہی کا نام سننے کو، جدھر دیکھو ادھر بے بس بیچارے ہو رہے ہیں. جو کچھ بھی کرتا ہو نہیں کرتا، کیونکہ 65 کی جنگ میں امریکہ نے بھی ہم سے غداری کرتے ہوئے اس وقت سپلائی روک دی تھی جنگی ساز و سامان کی، اور یہاں تک کہ پرزے بھی ہمیں سپلائی نہیں ہو رہے تھے. اور اس جنگ میں ہمیں ہمارا ایک محسن تھا جس کو ہم شاید اب بھول چکے ہیں، اور ہمارے حکمران اس کو بھول چکے ہیں. وہ تھا انڈو. تو انہوں نے کیا تھا، ظاہری بات ہے انہیں کو ہم بولیں گے کہ فوج ہے تو ہمارا ملک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت چاہے اگر تو بہت کچھ کر سکتی ہے مل کے جماعت ساری کے ساتھ، چاہے وہ پیس پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ متحدہ ہو، کوئی بھی ہو. صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں آ کر. یہ مودی شودی ٹائپ کے تو پتہ کتنے آئے کتنے گئے، ان کے ارمان ان کے دلوں میں رہ گئے ادھورے. تو فوج، ہم خود فوجی ہیں سب، اور ہر فرد نے فوجی ہی بننا ہے. ہر فرد نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی فوجی بنانا ہے، اپنی فیملیوں کو بھی فوجی بنانا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہم سب سے آگے ہوں، فوج کو پیچھے دھکیلیں اور ہم آگے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم کھڑے ہوں انشاءاللہ سب سے آگے، اور اپنے اس ملک کا، اس مٹی کا اور اس دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے سب سے آگے بڑھ کے قربانیاں پیش کر رہے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہی ہمارا جذبہ ہے، یہی ہمارا جنون ہے، اور یہی جنون امریکہ کی بھی موت ہے، یہی جنون انڈیا کی بھی موت ہے، یہی جنون اسرائیل کی بھی موت ہے. اسرائیل بے غیرت کے بچے نے ابھی جو بھی کیا وہ ہمارے کچھ کتے بک گئے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان بک گئے. صحیح ہے، وہ بے غیرت ٹکے مار اگر انہوں نے اپنے سودے لگا دیے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نے اپنے جذبے ایمانی ختم کر دیے. اسرائیل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا اصل مقابلہ ہونا کس سے، وہ خیبر کا مارکا کہاں ہونا ہے اور کب ہونا ہے، اور وہ کس سے لڑنا ہے. کیونکہ ہمارا پہلے فتح مکہ ہے انشاءاللہ، اور فتح مکہ کے بعد خیبر کا مارکا ہے ہمارا انشاءاللہ. اور وہ ہم نے دونوں مار کے سر کیے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم نے فتح مکہ بھی کی تھی اور خیبر کی فتح بھی کی تھی. پہلے فتح مکہ ہے ہمارا انشاءاللہ تاریخی لحاظ سے، اس کے بعد ہمارا خیبر کا مارکا ہم نے سر کرنا ہے اور فتح خیبر کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. تو یہ ان لوگوں کی کسی کی اتنی جرت نہیں، کوئی مجال نہیں. ہاں ہمیں اپنے ایمان کو بس تازہ کرنا ہے، ایمان کو زندہ کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ ہم دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، ہم رات کے 1-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. روز ایک میسیج تو کور کریں نا، صرف ایک میسیج بنائے روزانہ اسرائیل کی اس حرام زدگیوں کے خلاف، اور ڈال دیں کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف. جو ہندوستان کی فوج اور ہندوستان وہ حرام زادے ہماری ان ماں اور بہنوں اور ہمارے وہاں کے بزرگوں اور ہمارے وہاں کے معصوم شہریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ایک میسیج یاد. کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر؟ یہاں تقریباً 40-50 لوگ بیٹھے ہیں. ہر فرد روز یہ قسم کھا کے آج یہاں سے اٹھے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے اور یہ جس طرح دوسرے اس نے روٹین کے کام کرنے ہیں، اس نے ایک میسیج کشمیر کے لیے کرنا ہے اور ایک میسیج اس نے فلسطین کے لیے کرنا ہے. اس چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں آپ لوگ. اسرائیل کی مکاریوں کو سامنے لے کر آنا ہے اور ہندوستان کی مکاریوں کو سامنے لے کر آنا ہے. ہندوستان کتے کا بچہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، وہ خود دہشت گرد ہے دنیا کا سب سے بڑا. اور یہ ہمارا سوشل میڈیا کا کام ہے اس وقت. یہ میڈیا وار کا ٹائم ہے کہ ہم تمام لوگ مل کے اس وقت میڈیا وار کریں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ انڈیا کا کوئی بارڈر انڈیا کے ظلم سے خالی نہیں ہے. ہندوستان کی فوجیں، ہندوستان کی نفرتیں، ہندوستان کی مکاری اس کے تمام بارڈرز کے اوپر تمام قوموں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے.
یہ صرف ہمارے پاکستان سے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ چائنا کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اس کا مسئلہ فلپائن کے ساتھ بھی چل رہا ہے، نیپال کے ساتھ بھی چل رہا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی چل رہا ہے، بھوٹان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو حرام زادہ تو وہ ہوا، دہشت گرد تو وہ ہوا. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. ہم کرتے پتہ کیا رہتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، صبح سے لے کے رات ہماری ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے، یہ ہم فوجی بن جائیں نا. ہر فرد اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں فوجی ہوں، اور میں نے وہی کام کرنا ہے جو فوج وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے کر رہی ہے. میں اپنی اس اسکرین پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں یہ کام. تو ہم سب فوجی ہیں، آج سے فوجی ہیں آپ لوگ، ہم سب فوجی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، وہاں دے رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائیں. آپ لوگ اپنی اپنی آئیڈیوں کے اوپر بیٹھ کے آپ نے ڈیلی یہ کام کرنا ہے. آج سے رات سے شروع کر دیں. مت سوئے اس وقت تک جب تک کہ یہ 2 میسج کنوے نہ کریں. یہ 2 میسج کنوے کریں آپ. ادھر اسرائیل حرامزادہ پورا اس کی سراؤنڈنگ اس سے بیزار ہے. ابھی اس نے کتے کے بچے نے کیا کیا آپ کے سامنے، لبنان کے ساتھ کیا ہوا. ہم سب بے غیرتی کی نیند سو رہے تھے، ہمیں بالکل ہوش نہیں تھا. میں اس وقت کو سوچ رہا تھا جب ایک راجہ طاہر کے ظلم سے بیزار ہو کر ایک عورت نے پکار لگائی تھی، اور وہ کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا. اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے کہ وہ پکار جو ہے نا ڈائریکٹ سنائی دی جائے. ایک عورت نے پکار لگائی تھی سندھ کی دھرتی سے، تو محمد بن قاسم وہاں سے دوڑتا ہوا ہے، دندناتا ہوا ہے. راجہ طاہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہاں پر، اور اس کو یہاں بکھیر کے رکھ دیا اس حرامزادے کو، اس کے ظلم کو. آج یہاں پہ ہم اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ آج یہاں پہ پچھلے دنوں اس کی برسی منائی جا رہی تھی. وہ ڈائری قوم ہے کوئی یہاں پر ایک، وہ اس کی برسی بنا رہی تھی. میں سن رہا تھا کہ پریس کلب کے اندر راجہ طاہر کی برسی بنائی جا رہی ہے. کیا ہو گیا ہے یار؟ اصل میں ہم اپنا فرض بھول گئے. آپ سب آج سے یہ قسم کھا کے یہاں سو کہ گھر میں کسی ایک فرد کو اگر کوئی کھانسی ہو گئی یا کوئی نزلہ ہو گیا یا کوئی اور چھوٹی سی تکلیف ہوئی یا بڑی تکلیف ہوئی تو وہ بس پاگل ہو جاتا ہے، اور بس وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو لے کے کہیں نہ کہیں ڈاکٹروں کے پاس، اس کے پاس، سرجنوں کے پاس، دنیا بھر سے اس کے مشورے کرتا پھر رہا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح یہ بھی ایک فیملی ہے جو آج ہم سب بیٹھے ہیں یہاں. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے. کون کہاں کا ہے، کون کس رنگ اور نسل کا ہے، کون کن محلوں میں پرورش پائی ہے، اور کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یہ سب کیسے اللہ نے جمع کیا ہے. دیکھیں یہ سب کو، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی حب سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سندھ سے، کوئی کراچی کے مختلف محلوں سے، مختلف علاقوں سے. ویسے آپ سٹی پریس کلب سے ہٹ کے سوچیں، کبھی تصور میں تھا کہ ہم آپس میں ملیں گے؟ اللہ رب العزت نے ایک پلیٹ فارم بنایا، آج ہم اس پہ جمع ہیں سارے ماشاءاللہ. اب جب یہاں جمع ہیں ہم نے گھر بنا ہی لیا ہے، تو اب اس گھر سے ہمیں سیریس ہونا ہے بس، اور اس گھر والوں سے بھی سیریس ہونا ہے. اس گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی تکلیف وہ ہماری تکلیف ہے. اس گھر کے کسی بھی فرد کی کوئی خوشی وہ ہم سب کو اس میں خوش ہونا چاہیے. جتنے ہمارے یہاں ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اپنے دلوں میں اگر کسی کے لیے کسی کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں لگتی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعد میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندے کا یہ لہجہ صحیح نہیں ہے، یا فلاں بندے کی یہ بات صحیح نہیں ہے. ابھی میں آپس میں بیٹھے ہیں، دیکھیں ایاز بھائی کے حوالے سے ایک بڑی شکایت ہے، یہ عام ہے کہ یہ تلخ لہجہ رکھتے ہیں اور بڑا ان کا لہجہ جو ہے وہ. لیکن آج دیکھیں ہم سب بیٹھے ہیں، آپس میں ہیں، یہ ایک گھر ہے. میں اس چیز کی اس لیے سب کے درمیان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مشترکہ مسئلہ ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے بولا کہ یار ایاز بھائی کا لہجہ جو ہے نا وہ بڑا ترش ہوتا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قسم قسم کے انسان بنائے، اسی طرح ہر انسان کی الگ الگ فطرت بنائی ہے اللہ تعالیٰ. میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا قصہ ہے، اور بڑا اس میں بس بے ادبی کے ڈر سے جو ہے نا میں بعض اوقات گھبراتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے آقا دو جہاں سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں کہ یہ ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ ڈانٹ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ مشہور واقعات ہیں اس قسم کی تاریخ میں،
اس پہ میرے آقا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میرا عمر میرا غرور ہے. مقصد وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو تاریخ میں ہوا تا آیا کہ ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے تلوار میان سے نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج ہم سریعام نماز پڑھیں گے, آج ہم نکلیں گے اور میدان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور اذان دیں گے. مقصد دیکھیں یہ جو لہجے ہیں نا, یہ جو فطرتیں ہیں یہ اللہ رب العزت نے بنائی ہیں اور یہ اوپر سے ہے, یہ سب کے ساتھ یہ رہے معاملات. یہ کمزوریاں ہیں ہوتی ہیں انسان میں ہوتی ہیں, کسی میں صلاحیت کس قسم کی ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر کیا کچھ ہے وہ آپ لوگوں نے کبھی جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب آپ ان کے ایک تصویر کے رخ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ایاز بھائی بھی اس کو دیکھیں, یہاں ہم سب بیٹھے ہیں, اگر ایسی کوئی کمزوری ہے اس کو یعنی ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور بھی تمام ساتھی ان تمام معاملات پہ نظر ثانی کریں اور ان چیزوں پہ غور کریں. میرے اندر اگر کوئی ایسی کمزوریاں ہیں نشاندہی کریں ایک دوسرے کی, ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کریں. یہ جو ہم یہاں پہ اوپن ڈسکشن کرتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو باقاعدہ آپ بیٹھ جایا کریں, آ جایا کریں, سائڈ میں ہو جایا کریں. 2-3 بندوں کو لیا بیٹھ گئے, کوئی شکوہ ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی بات ہے, کوئی چیز. گھر میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ گھر میں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی وائف سے بعض اوقات ناراضگی, تو کیا ہوتا ہے؟ 2-4 دن میں خود ہی ایک دوسرے کو منا رہے ہوتے ہیں, وہیں کے وہیں اس معاملے کو یا محلے والوں کو جمع کرتے ہیں, اسی آپس کے اندر ہی ختم کرتے ہیں اس سلسلے کو. تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ایک ایسا پیار بھرا ماحول یہاں پہ پیدا کریں, ایک ایسا محبت والا ماحول یہاں پہ پیدا کریں کہ یہاں ہر فرد بالکل دل کے قریب ہو ایک دوسرے کی. صحیح ہے, ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھے, ایک دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے ہم جذبات اور احساسات کی قدر کرنا یعنی سیکھیں. آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں دیکھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سینئر نائب صدر یہ ٹیبلوں کو پہنچا مار رہے ہوتے ہیں, یہ بائک پہ جا کے پانی بھر رہے ہوتے ہیں. مقصد یعنی آپ ہر چیز کو دیکھیں. اب بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں مجھ سے کی ہیں, بخدا ایک بندے نے نہیں کی, بہت سارے لوگوں نے کی. اسی لیے میں نے آج اجتماعی طور پہ اس بات کو رکھا. اور ناراض کوئی بھی نہ ہو, حیات بھائی بھی ناراض نہ ہو, اس کو دل پہ نہ لیں, کیونکہ ہم سب یہاں پہ ایک گھر کی طرح اور ایک فیملی کی طرح ہیں. اور آپ سب بھی صحیح ہے نا, آپ سب بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہاں بخدا یہاں چند لوگ ہیں جو میرے خیال گھر میں بھی اتنا کام نہیں کرتے. انہوں نے گھر میں شاید ان کے پانی میں نہیں کیا ہو, لیکن وہ یہاں ماشاءاللہ دن رات خدمت. 90s کی بتا رہا ہوں میں یہ بات. اس وقت تقریباً اس پورے کراؤڈ کے اندر نصرت مرزا صاحب آئے, انہوں نے اپنا خطاب کیا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی انہوں نے, ہمت ہارنے والی. خلیج کی جنگ چل رہی تھی اس وقت, اتحادی گھس گئے تھے سعودی عرب کے بہانے سے عراق کے اندر, اور صدام چوک بن رہا تھا, صدام نام رکھے جا رہے تھے. ایک عجیب جذبے کی کیفیت بنی ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر. تو اس کیفیت کے اندر وہاں پہ انہوں نے نصرت مرزا نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جیسے میں کسی دن صبح ہم اٹھیں گے تو جب ہم باہر نکلیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کرفیو لگا ہوا ہے اور ایک گلی کے کونے پہ امریکہ کا امریکن فوج, ایک 2 فوجی ادھر کھڑے ہوئے اور 2 ادھر کھڑے ہوئے, اور ہمیں گھر میں پیک کر دیں گے یہ لوگ, کیونکہ امریکہ کا اصل ٹارگیٹ پاکستان ہے. اس قسم کی کچھ باتیں انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں. میں نے ایک قصہ سنایا تھا کہ جب میری خطاب کے جب میرا موقع آیا تو میں نے قصہ سنایا اور اس میں میں تھوڑا جذباتی لفظ بھی یوز کر دیے, ایک گالی بھی کرتی میں نے. وہ بعد میں پھر وہ جنرل صاحب نے مجھے کافی اس کے اوپر باقاعدہ کئی لوگوں سے مجھے کہلوایا اور انہوں نے کہ یار یہ ختم کرو یہ سارا. یہ قصہ یہ تھا مختصر, میں آپ کو تو بتاؤں. لیاقت مارکیٹ ہے ملیر میں, اس کے باہر سبزی والے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیلے والے. وہاں ایک بہت مشہور تھے. ہم جب میری کیونکہ پیدائش ہمارا بچپنا وہاں کا ہے, تو میر صاحب کے نام سے ککڑی بیچتے تھے وہ, اور وہ ککڑی کے اوپر جو مسالہ چھڑکتے تھے وہ بڑا ذائقہ دار ہوتا تھا. تو دنیا ان سے وہ ککڑی خریدتی تھی اور ہم بھی بڑے شوقین تھے ان کی ککڑی کے. تو وہ وہاں پہ لیاقت مارکیٹ کے دروازے کے باہر ہی کھڑے ہوتے تھے ٹھیلا لگا کے اکثر. اب وہ جناب کھڑے ہوئے, ککڑی بک رہی ہے, آوازیں لگا رہے ہیں. آپ یقین کریں ایک فرد آتا ہے, یہی لفظ یوز کرتا ہے, میں بھی کھڑا ہوں. وہ کہتا ہے یار یہ خلیج کی جنگ کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ٹارگیٹ کریں گے اور پاکستان پر قبضہ کرے گا امریکہ. وہ ایک پتلا سوکھا آدمی, یہ میں کہتا ہوں علی حسن لاسی اس سے بہت مضبوط ہے, اتنا دبلا, اور میرے خیال 70 سال عمر ہوگی ان کی.
उस बंदे ने एक गंदी सी गाली दी मीर साहब ने, और कहा उन्होंने अमेरिका की माँ की, कुछ लंबी गाली दे दी पूरी। बोलते हैं हम कराची में कितने हैं, उस वक्त 1.5 से 2 करोड़ का शोर था कराची में, कि 1.5 से 2 करोड़ का ये शहर है कराची। वो खुद पूछ रहा है वहां पे खड़े होकर, कह रहे हैं कि हम कितने हैं कराची में शहरी, 1.5-2 करोड़ है ना। अमेरिका की फौज कितनी है, अमेरिका के पास कितनी फौज है, कितने लाएगा वो यहाँ पर। हर फर्द ये कसम खा लेगा कि उसने एक फौजी मारना है, उसको जहन्नम वासल करना है, तो इंशाअल्लाह अमेरिका क्या, अमेरिका पूरी दुनिया के तहदियों को भी लेकर आ जाए तो यहाँ की एक गली फतह नहीं कर सकता। जिस कौम के अंदर ये जज्बा मौजूद हो, जिस कौम के अंदर एक बिल्कुल मरे हुए आदमी का ये जज्बा मौजूद हो, तो हम तो फिर जवान थे, हम तो फिर इस कौम का जितने हमारे यानी नौजवान और जवानों के टोले थे, उनके अंदर के जज्बात फिर क्या होंगे, उनकी गर्मजोशी क्या होगी, उनके अंदर का खून क्या होगा। तो ये अमेरिका जैसे जो मुल्क है ना, ये बेगैरत के बच्चे, ये हमेशा पहले रिसर्च करते हैं कौमों के ऊपर, ये ऐसी हमले नहीं करते, ये कौमों के ऊपर रिसर्च करते हैं, और जब इनको ये यकीन हो जाता है कि ये कौम फौज नहीं है, तो फिर उस कौम के ऊपर वो लपटते हैं। यहाँ की ये कौम फौज है, हमारा हर फर्द फौजी है और हम सब फौजी हैं। हम जब वक्त आता है, वक्त आने की देर होती है, जब भी वक्त आया है इंशाल्लाह इस मुल्क के ऊपर, तो हर फर्द फौज के आगे खड़ा हुआ नजर आता है। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारे बहादुर फौजी वर्दी वाले और हम बगैर वर्दी वाले, सही हम सारे फौजी मिलकर जब इंडिया की जुर्रत है हमजा देगी। अभी मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला और आप सब भी डाला करें, मीडिया बहुत चल रही है इस वक्त। मोदी ने कुत्ते की नस्ल ने एक लफ्ज़ कहा था, याद होगा, उसने कहा था कि 25 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, हम जब दिल चाहे मसल देंगे उनको। मैंने डाला, मैंने कहा 25 करोड़ वहाँ हैं, 25 करोड़ यहाँ हैं, 25 करोड़ बांग्लादेश में बैठे हैं और 25 करोड़ सराउंडिंग में फैले हुए हैं। फिर वस्ती एशिया की तमाम रियासतें इस्लामी रियासतें, इधर से आप निकले ईरान और इराक और ये सारा अफगानिस्तान, और इधर से होते हुए मशरिक़ वस्ता से घुस के आप तुर्की के रास्ते, आप तुर्की यूरोप तक घुसते हैं। ये तमाम इस्लामी रियासतों में मुश्तमिल एक समंदर, ये समंदर के बीच में मैंने कहा तू जजीरा है, तू क्या बकवास करता है, इतना हम मारेंगे कुत्ते के बच्चे कि तेरे पाल नहीं, कोई बाहर जाके मतलब तमस्कुर नहीं उड़ाएगा आपका। इंशाल्लाह आप यहाँ पे इस फोरम पे सीखेंगे। और उठने के बाद नमाज़ फजर पढ़नी है, जिस तरह अपने कारोबारों पे जाना है, इसी तरह आपने ये 2 मैसेज लाजमी करने हैं। ये कल से हम फौजी हैं इंशाल्लाह ताला, सही है, सुबह से अगर अभी करते हैं तो अभी से फौजी बन जाए, बस शुरू हो जाए, बस बिस्मिल्लाह करें। चले वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और बाकी अगर किसी के अभी भी मन में कोई बात है, कोई सोच है, तो वो यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, वाइंड अप करें। बहुत दूर दूर जाना है लोगों ने, चले इंशाल्लाह।